बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफिस पॉलिटिक्स और इसकी रीजंस क्या होती हैं और इससे अगर मैनेज करना हो तो कैसे करेंगे, इस पे बात करेंगे। इससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आगे वीडियोस मिलती रहें। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को जानने के लिए पहले ये ज़रूरी है जानना कि आखिर जो वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब करने जाते हैं वो वहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स या ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व क्यों होते हैं। उसकी कुछ बिल्कुल नेचुरल रीजंस हैं, जिनमें से सबसे फर्स्ट रीजन जो प्रोमिनेंट रीजन तो ये है कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, हर ग्रुप का अपना इंटरेस्ट होता है। तो वो जो जब एक ग्रुप के इंटरेस्ट दूसरे से इनकम्पैटिबल होते हैं तो उसकी वजह से जो इनकम्पैटिबिलिटी और क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है उसकी वजह से लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर एक आप ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है वहाँ पे लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट होती हैं, टॉप मैनेजमेंट है, मिडल, लोअर, हर एक का डिफरेंट डेजिग्नेशन है। तो हर एक कोशिश कर रहा होता है कि वो हायर ग्रेड्स की तरफ प्रमोट हो और वो बेसिकली तरक्की करे, आसान लफ्ज़ों में अगर समझें तो उसके लिए वो लोग जो कम्पिटेंट होते हैं वो तो मेहनत करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो आगे इम्प्रूव करके आगे ग्रेड्स में प्रमोट हो जाते हैं। लेकिन जो कम्पिटेंट इतने नहीं होते और जो लेकिन कनिंग होते हैं, शार्प होते हैं, वो बेसिकली शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और पॉलिटिकल टैक्टिक्स कुछ यूज़ करते हैं और दूसरों को लेट डाउन करके खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दूसरी रीज़न ये है। तीसरी रीज़न ये है कि आप अपनी सोसाइटी को देखें। दो लोग बैठते नहीं हैं और वो सियासत की बात शुरू करते हैं, गवर्नमेंट की बात शुरू करते हैं। आप अपना सोशल मीडिया देखें, हर बंदा उसकी बात ही स्टार्ट होती है नवाज शरीफ, इमरान खान, यहाँ से। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो जितनी सोसाइटी जो जितनी ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी पॉलिटिक्स में, वो ही सोसाइटी के एग्जाम्पल होता है ऑर्गेनाइजेशन में। वो ही लोग फिर उसी माइंडसेट के साथ आते हैं। तो पॉलिटिकल माइंड होता है और उस वहाँ पे जाके फिर वो सियासत करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में जाके। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी सोसाइटी कितनी इंटरेस्टेड है सियासत में, सियासी इश्यूज में, और वहाँ पे जाकर फिर वो वैसे ही सियासत करते हैं। और एक और जो बिल्कुल रियल फैक्ट है कि ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिटिक्स फ्री नहीं होती। किसी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स कम होती है, किसी में पॉलिटिक्स जो है वो ज़्यादा होती है। किसी में सॉफ्ट पॉलिटिकल टैक्टिक यूज़ कर रहे हैं, किसी में हार्ड। लेकिन it is hardly possible to find an organization which is politics free. अब हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स है उस पर कौन कौन से फैक्टर्स ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें से एक रिसोर्सेज हैं, अगर कम होंगे तो वहाँ पे पॉलिटिक्स ज़्यादा होगी, खींचातानी होगी लोगों में को ज़्यादा इंसेंटिव लें, बेनिफिट्स लें। अगर आप क्लियर डिसीजंस नहीं लेंगे, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन होता है सूडो कंसल्टेटिव, यानी जो बॉस है वो सारे अपने सबॉर्डिनेट से पूछ लेता है, करता अपनी मर्जी है। अगर इस तरह के एम्बिगुअस डिसीजंस होंगे तो उसकी वजह से लोगों में वेंजेंस क्रिएट होगी, वो रिवेंजफुल होंगे और वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे। गोल्स अगर आपने क्लियर नहीं लोगों की को किए, उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने क्या करना है, तो पॉलिटिक्स ज़्यादा होगी। अगर इन्वायरमेंट आपकी बहुत अनसर्टन है, अनार्की है, और वहाँ पे जैसे लॉकआउट्स हैं या वहाँ पे जो है लेबर यूनियंस हैं वो बेसिकली एहतजाज कर रही हैं, तो इस तरह के सिनेरियोज अगर क्रिएट हो जाए, मर्जर हो रहा है ऑर्गेनाइजेशंस का, तो उसमें बड़ी पॉलिटिक्स होती है। फिर चेंज, जैसे ही पॉलिसीज में शिफ्ट आता है और चेंज आती है तो लोग अपने कोशिश करते हैं कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले लें, अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लें। तो वो बेनिफिट लेने के लिए वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जब चेंज का प्रोसेस होता है उसमें भी बहुत पॉलिटिक्स होती है। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिकल टैक्टिक्स, जिसे हम पॉलिटिक्स कह रहे थे, ऑफिस पॉलिटिक्स को होती कैसे है। एक है प्रेशर टैक्टिक। आते हैं और थ्रेट्स करते देते हैं और थ्रेट्स दे के कहते हैं कि आप अगर हमारे साथ नहीं मिलेंगे तो फिर ये होगा, फिर वो होगा। डायरेक्टली थ्रेट करते हैं कि आप उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको सर्व करें और जो वो चाहते हैं वो कर दें, उनके प्रपोजल जो है उसको एक्सेप्ट कर लें। फिर अपवर्ड अपील एक बड़ी पॉलिटिकल टैक्टिक है कि आपका जो इमीडिएट बॉस है वो आपको बुला के कहेगा जी ये जो मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ ये हायर अथॉरिटीज का है, बात उसकी अपनी होगी। और अगर आप रिफ्यूज कर दें और अगर आपकी नॉलेज में हो कि ये बात जो है ये तो इसकी नहीं है, तो वो फिर हायर अथॉरिटीज को इन्वॉल्व कर लेगा।
کہ جی میں نے تو آپ کو بھی ریفرنس دیا ہے، یہ تو بات ہی نہیں مانتے. تو یہ ایک ہے اپورڈ اپیل. پھر ہے ایکسچینج ٹیکٹک. ایکسچینج ٹیکٹک یہ ہے گیو اینڈ ٹیک، کہ جی آج آپ ہمیں فیور دیں، کل ہم آپ کو فیور دیں گے، آج آپ ہمیں پروٹیکٹ کریں، کل ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. تو یہ ایکسچینج ٹیکٹک بہت چلتا ہے. کولیشن ٹیکٹک، لوگ گروپ بناتے ہیں، جا کے گروپس کو جوائن کرتے ہیں، پارٹیز بن جاتے ہیں وہاں پہ آرگنائزیشن میں. آپ دیکھیں گے کہ بظاہر ایک امپلائیز کا ایک گروپ نظر آئے گا، ایک ڈپارٹمنٹ، ایک ورک یونٹ نظر آئے گا، ایک وارڈ نظر آئے گی، لیکن اس کے اندر گروپ بنے ہوئے ہوں گے بظاہر جو نظر نہیں آتے، لیکن گروپس ہوں گے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اپنے انٹرسٹ کو اسٹور کرنے کے لیے لڑتے رہتے ہیں اور پرابلمس کریٹ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. تو یہ کولیشن ٹیکٹک ہے گروپنگ والا. انگریٹیٹنگ ٹیکٹک جو ہے، پہلے لوگوں کی تعریف کی، فلیٹری کی، انہیں اچھے موڈز کریٹ کیے. کہتے ہیں سائیکالوجی میں کہ خوشی میں کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہیے اور غصے میں فیصلہ. اور ایک ہم سافٹ سکلز سکھاتے ہیں آرگنائزیشنز میں. کارپوریٹ اسمائل، بزنس اسمائل. جیسے ایک پبلک ریلیشنز آفیسر ہے یا انشورنس ڈیسک پہ جو بیٹھتا ہے یا جو لڑکی بیٹھتی ہے بینک آفیسر، اس کو سکھایا جاتا ہے کہ اپنے اسمائلنگ فیس کے ساتھ لوگوں کو ویلکم کرنا ہے. کیونکہ جب لوگ پازیٹیو جب موڈس ہوتے ہیں لوگوں کے، کہ ان کا ایکسیپٹنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اور جب وہ سیریس ہوتے ہیں تو وہ کریٹیکل ہو جاتے ہیں، وہ ریشنل ہوتے ہیں. تو وہ ان پازیٹیو موڈ انڈیوس کرتے ہیں، فلیٹری کی، تعریف کی، اچھا موڈ کریٹ کیا، کہا یہ آپ بہت اچھے ہیں آپ یہ، اور اس کے بعد اپنی ان سے بات بنوا لی. ریشنل پرسویشن ہے، آپ کو آ کے طرح طرح کی لاجکس دیں گے اور لاجکس دے کے اور ایویڈینسز آپ سے شیئر کریں گے. بہت زیادہ انہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہوگا لوگوں کے خلاف یوز کرنے کے لیے، وہ آپ سے شیئر کریں گے کہ آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے. پھر انسپائریشنل اپیلز جو ہیں، کہتے ہیں کہ آپ آپ کے علاوہ کون کر سکتا ہے یہ آپ ہی کریں گے. تو بات یہ ہے کہ وہ اس کو اٹھا کے آگے لے جائیں گے اور اس کو خراب کر دیں گے اس کو بیک کر کے. تو اس لیے یہ بھی ان کا بڑا ہے انسپائریشنل اپیل. لوگوں کو ایموشنل کر دیتے ہیں، ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں اور پھر ان کو یوز کر لیتے ہیں اپنے پرپس کے لیے. کنسلٹیشن ٹیکٹک ہے، یہ موسٹلی جو سپروائزرز ہوتے ہیں یہ بڑا یوز کرتے ہیں کہ جب انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہو تو کچھ لوگوں سے کنسلٹ کر لیتے ہیں اور فیصلہ اپنی مرضی کا کر لیتے ہیں. تو جن لوگوں سے انہیں پرابلم ہوتی ہے کہ یہ ریزسٹ کریں گے، ان سے جا کے کنسلٹ کر لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سوڈو کنسلٹیٹیو ڈیسیژن میکنگ سٹائل، کہ آپ کرتے اپنی مرضی ہیں لیکن کنسلٹ لوگوں سے کر لیتے ہیں. یعنی کنسلٹیشن جو ہے اس کو بہت نہیں، لیکن بعد میں وہ یہ کہہ دیتے ہیں سب کے سامنے کہ دیکھیں میں نے تو ان لوگوں سے جا کے رائے لی تھی. اب وہ یہ اس سے تو ڈینائی کر نہیں سکتے کہ رائے تو لی تھی، لیکن لی کیا تھی اس پہ کون بحث کرے اپنے امیجیٹ باس سے. تو یہ ایک بڑا ان کا ٹیکٹک ہے کنسلٹیشن ٹیکٹک جو ہے، کہ جب کوئی اسٹریٹجی پالیسی امپلیمنٹ کرنی ہو تو جن سے ریزسٹنس کا آپ کو چانسز ہوں کہ یہ ریزسٹ کریں گے، ان سے جا کے ڈسکشن کر لیتے ہیں، مشورہ لے لیتے، کرتے اپنی مرضی ہیں، لیکن ان کو ایک طریقے سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس ڈسیژن کا پارٹ بنا دیتے ہیں تاکہ وہ بات نہ کر سکیں. پھر اس میں ہے مینٹیننگ الائنسز ود پاورفل پیپل. یہ بہت کامن ہے. لوگ جاتے ہیں ریفرنس بناتے ہیں، اپنے تعلقات بناتے ہیں آرگنائزیشن میں. لوگوں کے مطلب مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ جو آگے جانا ہے تو اس کا اچھا طریقہ یہی ہے کہ کسی بڑے کو پکڑو، کسی اپنے سینئر جو ہے اس کو ایپل پالشنگ کرو، گفٹ دیتے ہیں اور تعریف کی، اور ان کو کس طرح طرح سے ان لوگوں کو بیسیکلی مینیپولیٹ کیا کہ آپ ان کی گڈ بکس میں آ جائیں اور کل آپ کو پروموشن، سلیکشن یا کوئی بھی بینیفٹ ہے یا آرگنائزیشن کی انفارمیشن سے آپ ویل اویئر رہ سکیں، ویل انفارمڈ ہوں آپ. تو اس کے لیے یہ بہت کامن ہے کہ لوگ جا کے تعلقات بناتے ہیں لوگوں سے، بڑے بڑے آفیسر سے جا کے. ایمبریس اور ڈیمولش ہے، یہ بڑا ہارڈ پولیٹیکل ٹیکٹک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یا آپ ہمارے ساتھ مل جائیں ود us اور اگینسٹ us، یا آپ ہمارے ساتھ مل جائیں یا آپ پھر ہمارے خلاف ہو جائیں، پھر ہم آپ کو دیکھ لیں گے. یا رہنا ہے تو ہمارے ساتھ رہیں، نہیں تو رہیں گے. اگر نوکری کرنی ہے تو ہمارے ساتھ رہ کے کرنی ہوگی، نہیں تو پھر آپ کہیں اور چلے جائیں. تو یہ ڈیوائڈ اینڈ رول یہ اکثر سپروائزر کرتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی. وہ ہمارے ہاں کلچر ہے کمیونیکیشن گیپ کا بہت، کہ ہم کنفرم تو کرتے نہیں ہیں.
حالانکہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں آیا ہے جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے خوب تحقیق کر لیا کرو، لیکن ہم تو کرتے نہیں ہیں، خیر اس طرح سے ہماری پریکٹسز نہیں ہے، ہم سن لیتے ہیں تو کنفرم بھی نہیں ہوتا، کرتے بھی نہیں ہیں۔ تو بات یہ کہ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول بڑا بڑا پاپولر اور بڑا ٹریڈیشنل ٹیکٹک ہے ہیڈز کا، باس جو ہوتے ہیں ان کا، کہ وہ لوگوں کے آپس میں اختلافات پیدا کیے اور خود سکون سے بیٹھے رہے، وہ آپس میں لڑتے رہے، ان کو ویک کر دیا۔ پھر ایک ہے مینیپولیٹ کلاسیفائڈ انفارمیشن، یہ بھی اکثر جو سپروائزری پوزیشنز پہ ہوتے ہیں یہ لوگ کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ان گروپ کو یہ ساری باتیں ان ٹائم پہ بتا دیتے ہیں، جیسے ڈیڈ لائن ہے تو ڈیڈ لائن آؤٹ گروپ کو بعد میں کنوے کرنی ہے، اور جو اپنے قریبی ہیں یعنی ان گروپ جو بنائے ہوئے تھے انہوں نے، باس جو ہوتے ہیں انہوں نے اس کو سب سے پہلے بتا دینا ہے۔ تو یہ مینیپولیٹ کر کے اور سیدھی بات جو ہے بیسیکلی دوسرے لوگوں کو نہیں بتانی، سیدھی ڈیٹ نہیں بتانی، سیدھی چیزیں نہیں کنوے کرنی، اور جو لوگ اپنے قریب ہیں ان کو ساری چیزیں کرسٹل کلیئر بتانی ہیں، یہ کرتے ہیں بیسیکلی موسٹلی جو ہوتے ہیں اپنا باس جو ہوتے ہیں سپروائزر، وہ یہ کرتے ہیں۔ میک اے کوئک شوئنگ، یہ موسٹلی جب آرگنائزیشن میں نیا سپروائزر آتا ہے تو کچھ لوگ یہ بڑے کرتے ہیں، اس کی پارٹی کی، اس کو گفٹ دیے، اس پہ پھول نچھاور ہو رہے ہیں، اس کو جا کے بتاتے ہیں جی ساری آرگنائزیشن ہم چلا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، کوئی آپ کو چاہیے ہیلپ موسٹ ویلکم، تو جاتے ہی پھر جیسے آپ پڑھتے ہیں فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، تو یہ فوراً سے اپنی امپریشن مینجمنٹ کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ونس دا فرسٹ امپریشن از فارم اٹ ٹیکس لانگ ٹائم ٹو چینج دا امپریشن، وہ تو پھر بہت بعد میں اگر انہیں کبھی ریئلائز وہ بھی ہو نہ ہو، ادروائز وہ بڑا اچھا ان پہ امپریشن ڈال لیتے ہیں کہ جی ساری بات ہماری ہے اور سارا کچھ ہم کر رہے ہیں، تو انہیں آئینے میں جیسے کہتے ہیں اتارنا وہ اتار لیتے ہیں۔ پروگرس ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم، یہ جو لوگ جن کی کنسپائریسی مینٹلٹی ہوتی ہے یہ چپ کر کے لگے رہتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا، طریقے سے یہ اندر سے لوگوں کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بیسیکلی آہستہ سے کسی کا امپریشن ڈسٹروائے کرنا ہے نا انہوں نے اپنے کولیگ کا، تو اپنے سپروائزر کو اپنے ہیڈ کو جا کے ایک بات کہہ دیں گے ہنسی میں مذاق میں، پھر دوسری بات، پھر تیسری بات، پھر کرتے اس کو آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو یہ ایک سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن کا طریقہ ہے کہ آہستہ گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ بیسیکلی اس انڈیویجول کا جو امیج ہے یہ اس کو ڈسٹروائے کر لیتے ہیں، جیسے ہم سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن میں گریجولی اپنے فیئرز پہ قابو پا لیتے ہیں، فوبیاز کو سالو کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ چلتے ہوئے ایک امپریشن خراب کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اٹیکنگ اینڈ بلیمنگ ادرس، یہ بیسیکلی ان لوگوں کے ذہن ایک ہوتا ہے کہ ہمیں تب ہی اچھا کہا جائے گا جب دوسرے برے بنے، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ آپ اپنا امپریشن بنائیں، لیکن یہ ان لوگوں کی مینٹلٹی ہوتی ہے کہ دوسروں کو خراب کرنا ہے تو آپ نے صحیح ہونا ہے، دوسرے برے ہوں گے تو پھر آپ اچھے ہیں، یہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، تو یہ بیسیکلی لوگوں پہ پروپوگینڈا کرتے ہیں، بلیک پروپوگینڈا کرتے ہیں، گرے کرتے ہیں، وائٹ کرتے ہیں، تو یہ پروپوگینڈا ان کا بڑا ٹول ہوتا ہے جس کے تحت یہ افواہیں پھیلا کے، اور ڈاکٹر گوئبلز جو کہ جرمن منسٹر تھا اور پروپوگینڈا ماسٹر تھا جرمنی میں، نازی جرمنی میں ورلڈ وار 2 میں، اس کا کہنا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ نظر آنے لگے، تو یہ پروپوگینڈا ہے، اور سچ کے گرد اتنا شور کر دو کہ وہ سنائی ہی نہ دے، تو یہ بھی پروپوگینڈا ہے۔ تو یہی کام یہ لوگ کرتے ہیں، اٹیکنگ اینڈ بلیمنگ ادرس، کہ دوسروں کو اتنا خراب کر دیتے ہیں کہ وہ پھر کہتے بھی رہیں تو ان کی بات پہ یقین کوئی نہیں کرتا۔ اس کے بعد ویٹ فار اے کرائسس، یہ جسے کہتے ہیں فیئر ویدر فرینڈ، اچھے وقت کے دوست ہوتے ہیں لیکن یہ تاک میں بیٹھے رہتے ہیں کہ اس پہ کوئی زوال آئے، اور جب اس پہ تکلیف آ ہوتی ہے تو پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان سے اگر ہم نے مینیج کرنے آرگنائزیشن میں، ایک تو سب سے بیسٹ سجیشن یہ ہے کہ جب آپ کہیں آرگنائزیشن میں سروس کرتے ہیں یا جوائن کرتے ہیں یا پلان کر رہے ہیں تو آپ کبھی بھی کسی گروپ کا پارٹی نہ بنے، آپ کسی گروپ کو جوائن کریں، نہ ان گروپ کو سپروائزر کے، نہ آؤٹ گروپ کو، بجائے اس کے اپنی نیوٹرل آئیڈینٹی اس کو انشور کریں۔ اور اس کے بعد ہمیشہ ہمارے پاس دونوں آپشنز اوپن ہوتے ہیں، صحیح اور غلط جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے پاس دونوں راستے موجود رہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ کنسپائریسیز میں، ڈسپیوٹس میں پڑھنے کے، ان چیزوں میں بلا وجہ انوالو ہونے کے، آپ اپنا وہی ٹائم بیسٹ یوٹیلائز کریں لوگوں کو پروفیشنلی کمپیٹ کرنے میں، اپنے آپ کو پروفیشنلی ڈیولپ کریں اور گروم کریں ان کے مقابلے میں۔
اور اس کے بعد یہ ہے بڑی ایک اچھی سجیشن ہے میرے پروفیسر قائد اعظم یونیورسٹی میں، ان سے میں نے ایک بار پوچھا کہ آپ مجھے کوئی مشورہ دیں کہ آرگنائزیشن پالیٹکس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو انہوں نے بڑا خوبصورت مشورہ دیا مجھے، یہ انہی کی اسٹیٹمنٹ ہے اس لیے میں مینشن بھی کر رہا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی اپنے کسی کولیگ یا سینئر کے بارے میں پبلکلی کمنٹ نہیں کرنا. آپ نے کبھی کوئی ججمنٹل رائے، کسی کو ریمارکس نہیں دینے. اب کوئی آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، آپ کا کولیگ کہتا ہے جی مجھے تو اس سے بڑا پرابلم ہے اپنے باس سے، آپ کہتے ہیں مجھے بھی پرابلم. بھائی اس نے آپ کا وہ یہ بتا دینا جا کے آگے کہ آپ کو پرابلم ہے، اپنا نہیں بتانا کہ اس نے بھی کہا تھا کہ آپ کو پرابلم ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی ججمنٹل سٹیٹمنٹس ریمارکس نہ دیں، اپنی رائے محفوظ رکھیں اور اس کو ورک پلیس پہ شیئر نہ کریں. اور اس کے بعد جو ایشورتھ ہے جو آرگنائزیشنل ریسرچر ہے، وہ بتاتا ہے کہ 4 to 6 month لگتے ہیں آرگنائزیشنل سوشلائزیشن میں، یعنی آؤٹ سائڈر سے ان سائڈر بننے میں. وہ ٹائم آپ کو اچھے سے اسپینڈ کرنا چاہیے، ریزرو رہنا چاہیے اور assertiveness شو کرنا چاہیے تاکہ لوگوں پہ آپ کا امپریشن ہو کہ آپ assertive ہیں. اور اگر آپ کو آپ کا کوئی باس یا آپ کا کوئی کلیگ آپ کو کسی بھی ان کے پرسنل جو میٹرز ہیں، ان کے جو پولیٹیکل میٹرز ہیں ان میں انوالو کرنا چاہے تو آپ کبھی بھی اس میں انوالو نہ ہوں، آپ وہاں پہ assertive ہوں اور انہیں بتائیں کہ آپ ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ہم مومن ہیں، نہ دھوکہ کھاتے ہیں نہ دھوکہ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب انسان کو دھوکہ کھانا بھی نہیں چاہیے، نہ کبھی کسی کو یوز کریں نہ کسی کے اگینسٹ یوز ہوں. یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ کسی کو یوز نہ کریں، لیکن لوگ نہ جانتے ہوئے بھی دوسروں کے جال میں آ کے یوز ہو جاتے ہیں. اس سے آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے کہ آپ نے کبھی کسی کے اگینسٹ یوز نہیں ہونا. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو یوز نہیں کر سکتے، آپ کی اپنی رائے ہے. اور اینڈ پہ ہم یہ بات ایک ضرور یاد رکھیں کہ ہم آرگنائزیشنز میں پرماننٹ نہیں ہوتے. شیکسپیئر کی طرح آل دا ورلڈ اسٹیج کی بات ہے، کیا لوگ آتے ہیں اور اپنا وقت گزار کے وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں. اور جو ایرک ایرکسن کی لاسٹ سٹیج ہے انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر، کہ جب ہم ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو اپنی ساری جاب کو پھر اپنی لائف کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا غلطیاں کی. اس وقت بہت ساری چیزیں irreversible ہوتی ہیں اور ہم لوگوں کو کمپنسیٹ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کوشش کریں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور اپنے ساتھ بھی زیادتی نہ ہونے دیں. When you exercise your past, old man, remember the power of Almighty Allah over you.